लूका की मार्फत लिखी गई हमारे खुदाम यीशु मसीह की अंजील उसका 14वां बाब। वॉल्यूम थोड़ा सा कम रखिए ताकि मैं चाहता हूँ लोग के ज़हनों में काम जाए, बहुत ज़्यादा आवाज़ से तो सुनने होती है। लूका की मार्फत लिखी गई हमारे खुदाम यीशु मसीह की अंजील उसका 14वां बाब और उसकी 7वीं आयत से 11वीं आयत तक खुदा के कलाम की तलावत सुनी। लूका की मार्फत लिखी गई खुदाम यीशु मसीह की अंजील 14वां बाब 7वीं आयत से यूँ मरकूम है, जब उसने देखा कि मेहमान सदर जगह किस तरह पसंद करते हैं तो उनसे एक तमसील कही कि जब कोई तुझे शादी में बुलाए तो सदर जगह पर ना बैठ, कि शायद उसने किसी तुझसे भी ज़्यादा इज़्ज़तदार को बुलाया हो, और जिसने तुझे और उसे दोनों को बुलाया है आकर तुझसे कहे कि इसको जगह दे, फिर तुझे शर्मिंदा होकर सबसे नीचे बैठना पड़े। बल्कि जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह पर बैठ, ताकि जब तेरा बुलाने वाला आए तो तुझसे कहे आए दोस्त आगे बढ़कर बैठ। तब उन सब की नज़र में जो तेरे साथ खाना खाने बैठे हैं तेरी इज्जत होगी, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आज सुबह जो सच्चाई खुदा ने मेरे दिल में रखी है कि हम मिलकर सीखें, वो सच्चाई 2 अल्फाज में छिपी हुई है, और वो 2 अल्फाज इसी हवाले में जो आपके सामने तलावत किया गया है इसी में मौजूद है। वो 2 अल्फाज ये हैं, पहला लफ्ज़ है बनना और दूसरा लफ्ज़ है बैठना। बनना और बैठना, इनके ताल्लुक़ से, बैठने के ताल्लुक़ से एक अखलाकी असूल बताया गया है कि जब हमें किसी जगह पर बुलाया जाए, ख़ास तौर पर किसी शादी में बुलाया जाए, किसी तकरीब में बुलाया जाए, तो खुदा यीशु मसीह ने एक अखलाकी दर्स दिया है। इस बात को भांप कर के कई लोग अखलाकी असूलों को भूल जाते हैं और वो गलती पर गलती कर रहे होते हैं। उन्होंने मुशारा किया कि कुछ लोग जिनमें फकीह और फरीसी थे, वो जब भी लोगों में जाते थे सबसे अच्छी जगह बैठने की चाहत अपने अंदर रखते थे। जो कुर्सियां किसी और के लिए हैं उनसे ज़्यादा इज़्ज़तदार लोगों के लिए हैं, उन पर जाकर बैठ जाते थे। तो खुदा यीशु मसीह ने अपने हवारियों को, अपने पैरोकारों को ये सूरत हाल भांप कर एक तमसील की सूरत में उन्होंने उन्हें एक अखलाकी दर्स दिया कि जब कोई तुझे शादी में बुलाए तो सदर जगह पर ना बैठ, जो मरकज़ी जगह है उस पर मत बैठ। शायद उसने किसी तुझसे भी ज़्यादा इज़्ज़तदार को बुलाया हो। अगर तू अच्छी जगह पर बैठ जाए और फिर तुझे आकर वहाँ से उठाया जाए कि आप ये कुर्सी खाली करें, यहाँ तो किसी दूसरे शख्स ने बैठना है, तो फिर तेरी सबके सामने बेइज्जती हो। लिहाजा सबक ये है कि जब तू जाए, किसी ज़ियाफ़त में जाए, किसी सेमिनार में चला जाए, किसी शादी में बुलाया जाए, किसी तकरीब में बुलाया जाए, कोशिश कर सबसे पीछे बैठ। जिस शख्स ने तुझे दावत दी है, जब वो आए और वो देखे कि तू सबसे पीछे बैठा हुआ है और वो तुझे उठाकर सामने लाकर बैठाए, तो फिर तेरी दूसरों के सामने ज़्यादा इज्जत होगी। ये सबक सिखाया खुदा यीशु मसीह। तो
دوسری طرف یہ تو ہے بیٹھنے کی اخلاقیات، دوسری طرف یہ کہا جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے. اس لیے دو الفاظ جس پر مشتمل آج ہم خدا کا کلام سیکھیں گے، بیٹھنا اور بننا. اس کے پیچھے ایک بڑی الہی سچائی یہ ہے کہ کچھ جگہیں ایسی ہیں جو ہماری نہیں ہوتی لیکن ہم وہاں جا بیٹھتے ہیں. اگر نہیں بیٹھتے تو کم از کم اندر آرزو یا چاہت ضرور ہوتی ہے کہ میں وہاں بیٹھوں، لیکن وہ جگہ ہماری نہیں. کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں ہم بیٹھنے کے لائق تو نہیں ہوتے لیکن وہاں خدا ہمیں بٹھاتا ہے. خود کسی جگہ جا بیٹھنا اور خدا کا کسی شخص کو عزت کی جگہ پر بٹھانا، اس میں آسمان اور زمین کا فرق ہے. دوسری طرف خدا کا کسی غریب خاندان سے، کسی متوسط طبقے سے کسی شخص کو لے کر سرفراز کرنا، بڑا بنانا اور کسی شخص کا خود بڑا بن جانا، اس میں بڑا فرق ہے. اگر ہم خدا کے لوگ اس الہی اصول کو نہیں سیکھیں گے اور یہ سبق، اخلاقی سبق ہم نہیں سیکھیں گے تو ہمارے گھروں میں مسائل پیدا ہوں گے، شادی شدہ زندگی میں، خاندان میں مسائل پیدا ہوں گے، برادری میں مسائل پیدا ہوں گے، چرچ کے اندر مسائل پیدا ہوں گے. اگر ہم وہاں بیٹھنا چاہیں یا بیٹھے ہوں جہاں خدا نے نہیں ہمیں دیکھا، اور ہم بڑا بننا چاہیں جبکہ خدا نے ہمیں بڑا نہیں بنایا. کلام کو سمجھانے کے لیے میں چاہتا ہوں آپ سب جن کے پاس بائبل ہے مکاشفہ کی کتاب نکالیے. مکاشفہ کی کتاب میں 7 کلیسیاؤں کو خداوند نے کلام دیا. جو آج کا جو ترکی کا ملک ہے یہ کبھی اسلام سے پہلے ترکی مسیحیت کا گڑھ تھا. مکاشفہ میں جو 7 کلیسیائیں ہیں یہ ساری کی ساری موجودہ ترکی، جس کا پرانا نام آسیا ہے، اعمال کی کتاب استعمال ہوا، تو وہاں پر یہ کلیسیائیں موجود تھیں. ان کلیسیاؤں کو خداوند نے پیغام دیا جس کا آغاز مکاشفہ کی کتاب کے دوسرے باب سے ہوتا ہے. افسس کی کلیسیا کے فرشتے کو یعنی خادم کو خدا نے پیغام دیا. پھر سمرنا کی کلیسیا ہے، پرگمن کی کلیسیا ہے، تھواتیرا کی کلیسیا ہے، سردیس کی کلیسیا ہے. انہیں خداوند نے مختلف پیغامات دیے تھے. ان کی خامیاں بھی ان کو بتائیں، ان کی اچھائیاں بھی گنوائیں اور ان کی تعریف بھی. لیکن جب خداوند نے فلدلفیا کی کلیسیا کو کلام دیا تو تیسرے باب کی 11ویں آیت میں آپ کے سامنے 11ویں اور 12ویں آیت کی تلاوت کر رہا ہوں. مکاشفہ اس کا تیسرا باب جس میں فلدلفیا کی کلیسیا کو خط لکھا گیا، 7ویں آیت سے اس کا ذکر ہے، لیکن وقت بچانے کے لیے میں 11ویں اور 12ویں آیت پڑھ رہا ہوں. لکھا ہے، میں جلد آنے والا ہوں، جو کچھ میرے پاس ہے اسے تھامے رہ تاکہ کوئی تیرا تاج نہ چھین لے. جو غالب آئے میں اسے اپنے خدا کے مقدس میں کیا بناؤں گا؟ ستون بناؤں گا. ستون جو ہے بائبل میں، ستون ایک لیڈر کو ظاہر کرتا ہے، بھلے وہ مرد ہو یا عورت ہو. ستون لیڈرشپ، قیادت، رہنما، رہبر، وہ ایک ستون. ستون کے کئی کام ہیں. جو مین ستون کا کام ہے وہ بوجھ اٹھانا ہے. یہ پلر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ستون ہی ہے. یہ پلر نہیں ہوں گے بلڈنگ ساری نیچے جا، چھت نیچے گر جائے گی. ٹنوں کے حساب سے وزن ہے اس چھت کے اوپر کنکریٹ کا. لیکن یہ جو پلر ہیں انہوں نے اس کو اٹھایا ہوا ہے اور ہم محفوظ یہاں خدا کے گھر میں عبادت کر رہے ہیں. تو یسوع مسیح نے کہا جو غالب آئے میں اسے اپنے خدا میں کیا بناؤں گا؟
خدا کے مقدس میں ایک ستون بناؤں گا۔ خدا کا مقدس شخصی طور پر بھی ہم ہیں اور بحیثیت کلیسیا بھی ہم خدا کا مقدس ہیں۔ مقدس کا مطلب ہوتا ہے ڈویلنگ پلیس، یعنی سکونت کی جگہ، یعنی خدا جہاں رہتا ہے۔ خدا اپنی مقدس ہیکل میں رہتا ہے۔ ہمارا بدن بھی ہیکل ہے، خدا اس میں رہتا ہے۔ کلیسیا خدا کا مسکن بھی ہے، مقدس بھی ہے، خدا کا گھر بھی ہے، خدا اس میں بھی رہتا ہے۔ تو لکھا ہے کہ جو آزمائشوں پر غالب آئے خدا اسے اپنے گھر میں کیا بنائے گا؟ ستون بنائے گا، یعنی خدا آپ کو لیڈر بنائے گا، رہنما بنائے گا۔ اب یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، بلکہ خدا کا روح سمجھانا چاہتا ہے، خدا کا کسی کو لیڈر بنانا اور کسی کا شوق سے لیڈر بن جانا، یہی اگر آج آپ سمجھ گئے تو آپ کی زندگی بدل جائے۔ افسس کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے 4 باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے۔ افسس کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے 4 باب کی 11ویں آیت میں بزرگ پولس رسول نے کہا، اسی نے بعض کو، سب کو نہیں، اسی نے بعض کو رسول، بعض کو نبی، بعض کو مبشر، بعض کو چرواہا اور بعض کو استاد بنا کر دے دیا۔ یعنی 5 لیڈر، 5 خدمت گزار جو کلیسیا کو انسانوں کے روپ میں تحفے دیے گئے ہیں۔ پہلا ہے رسول، اس کے بعد ہے نبی، اس کے بعد ہے مبشر، اس کے بعد ہے پاسٹر یا چرواہا، اور اس کے بعد ہے استاد۔ یہ 5 افراد ہیں، مرد ہو یا عورت ہو، یہ 5 افراد ہیں جنہیں خدا نے انسانوں کے روپ میں ایک گفٹ، ایک تحفہ، ایک انعام کلیسیا کو دیا ہوا ہے، تاکہ ان کی خدمات کے ذریعے سے کلیسیا مضبوط ہو، تعمیر ہو، مسیح کی آمد کے لیے تیار ہو، تاکہ ہوا میں اڑ کر خدا کے لوگ اس کا استقبال کریں۔ لیکن وہاں جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کو بنانے والا کون ہے؟ خدا ہے، سب کو نہیں۔ بڑا غور طلب لفظ ہے جو بار بار استعمال ہوا ہے، وہ ہے بعض۔ اگر کلیسیا میں 100 ممبر ہوں تو سارے کے سارے مبشر تو نہیں ہو سکتے کہ سارے پاسٹر ہو سکتے۔ بعض کو مرکز کی انجیل کے 3 باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع مسیح بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا۔ آگے لکھا ہے جن کو آپ چاہتا تھا ان کو بلایا کہ اوپر پہاڑ پہ آ جاؤ۔ سب کو نہیں، جن کو آپ چاہتا تھا۔ مرکز 3:13 میں پڑھ لیں آپ۔ وہ بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور جن کو وہ آپ چاہتا تھا ان کو بلایا کہ اوپر آ جاؤ۔ وہ اوپر آ گئے، وہاں سے انہوں نے شاگردوں کو چنا، پھر ان کو اختیار دیا، انجیل کی منادی کرو، کوڑیوں کو پاک صاف کرو، انسانوں میں سے بدروہوں کو نکالو۔ لیکن جن کو وہ آپ چاہتا تھا، اب مبشر بن جانا خود سے اور خدا کا بنانا اس میں فرق سمجھیے۔ استاد بن جانا اور خدا کا کسی کو بنانا اس میں فرق۔ اسی لیے لکھا ہے جو اپنے آپ کو بڑا بناتا ہے۔ اپنے آپ کو ہم کیا بنا سکتے ہیں؟ ہم تو اپنے آپ کو دھوکہ ہی دیں گے۔ بائبل ہمیں یہ بتاتی، میں حوالے نہیں پڑھ رہا کہ مجھے میرے گھڑی پہ بھی میری لگا ہے۔ بائبل ہمیں یہ بتا رہی ہے ہم تمام کے تمام انسان خاک ہیں، مٹی ہے، اور خدا عظیم کمہار ہے۔ مٹی کو وہ لیتا ہے، اس کو گوندتا ہے، گوند کے پھر اپنے ماہر کاریگر ہاتھوں سے وہ عام مٹی سے کیا بناتا ہے؟ برتن بناتا ہے۔ ان برتنوں کے اندر وہ اپنا قیمتی خزانہ رکھتا ہے، روح القدس کی نعمتیں رکھتے ہیں اور برکات۔ مٹی اپنے آپ سے کیا کر سکتی ہے؟ مٹی جب آتی ہے کمہار کے ہاتھ میں، یرمیا کو خدا نے کہا کمہار کے گھر میں جا، یرمیا 18 باب، وہاں جا تو وہاں میں تجھے اپنی باتیں سکھاؤں۔ تو وہاں کمہار جو تھا
وہ چاک پر گیلی مٹی سے اپنے ماہر ہاتھوں سے برتن بنا رہا، اور خدا نے یرمیہ نبی کو بتایا تم انسان بنی اسرائیل اور تم سب انسان مٹی کی مانند ہو، میں تمہارا کمہار ہوں، میں تمہیں بناتا ہوں، تو خود بن جانا یا خدا کے ہاتھوں سے بننا، اس میں بڑا فرق ہے۔ اسی لیے لکھا ہے کہ اسی نے بعض کو رسول، بعض کو نبی، بعض کو مبشر، بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر خدمت گزاری کا کام کیا جائے، مسیح کا بدن ترقی کرے۔ یہاں ہم پڑھ رہے ہیں کہ جو غالب آئے، مکاشفہ تیسرے باب کی بات میں ہے، فلدلفیا کی کلیسیا کو کہا کہ جو غالب آئے میں اسے اپنے خدا کے مقدس میں ایک ستون بنا، ایک خادم اور خادمہ بنا، وہ خدا کے کام کا بوجھ اٹھائے، وہ خدا کے ساتھ کام کرنے والا ہوگا، وہ کلیسیا کی تعمیر کے لیے اس کو دلہا کے ساتھ ملاقات کروانے کے لیے تیار کرے گا، ایسا تیار کرے گا، ایسی دلہن کو تیار کرے گا جس کے روحانی چہرے پر نہ کوئی داغ ہو، نہ دھبا ہو، نہ کوئی جھری ہو، بلکہ وہ سراسر پاک اور بے عیب۔ یہ ان لوگوں کا، شوقین لوگوں کا کام نہیں، یہ بلائی ہووں کا کام، یہ خدا کے ہاتھوں میں بنے ہووں کا کام ہے جن کو خدا نے ستون بنایا۔ میں سنجیدگی سے کہنا چاہتا ہوں، اگر کسی کو خدا نے نہ بنایا ہو، وہ خود بن جائے، چرچ کی تباہی کا باعث بنے، کلیسیا کی تعمیر اور خالص پن میں رکاوٹ کا باعث بنے گا، کلیسیا میں پھوٹ ڈلنے کا سبب بنے گا جو اپنے آپ کو خود کچھ نہ کچھ بنا، خدا بنا وہ کمہار۔ ہمارا کام ہے عاجزی سے اپنے آپ کو مٹی سمجھتے ہوئے، کچھ نہ سمجھتے ہوئے خدا کے ہاتھوں میں دیں، جس طرح کا تو برتن مجھے بنانا چاہے، میں اپنے آپ کو کیسے بنا سکتی ہوں، اپنے آپ کو کیسے بنا سکتا ہوں، تو ہی ہے جو مجھے بنا سکتا ہے، میں مٹی ہوں، تو میرا کمہار ہے، میں اپنے آپ کو تیرے ہاتھوں میں دیتی ہوں، تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں، جیسے تو چاہتا ہے، جیسے تو میرا مستقبل سنوارنا چاہتا ہے، کلیسیا میں جو حیثیت تو مجھے بخشنا چاہتا ہے، جو کام تو مجھے سونپنا چاہتا ہے، میں اس کام کو کرنے کے لیے آمادہ ہوں، تیار ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں تو مجھے بنائے۔ خدا کی بنی ہوئی چیزیں پائیدار ہیں، انسانوں کی بنی ہوئی چیزیں ناپائیدار بھی ہیں، مسائل بھی کھڑے کرتی ہیں۔ دوسری طرف ہم مکاشفہ کے تیسرے باب میں لودیکیا کی کلیسیا کو جو خط لکھا گیا، اور اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں 20ویں آیت سے، تلاوت سنیے۔ دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، وہ میرے ساتھ، جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا۔ خدا کا بٹھانا، خود جا کر کسی عزت کی جگہ پر بیٹھ جانا، زبردستی بیٹھ جانا، پارٹی بازی کر کے بیٹھ جانا، سیاست کر کے بیٹھ جانا، پیسے کے زور پر بیٹھ جانا، اور اپنی طاقت اور زور اور اثر و رسوخ کی وجہ سے بیٹھ جانا، اس میں فرق ہے۔ میں بٹھاؤں گا، کسی گھٹیا جگہ پہ نہیں بٹھاؤں گا، لکھا ہے اسے اپنے ساتھ تخت پر بیٹھاؤں گا۔ اور مثال کیا دی ہے؟ آگے لکھا ہے جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھا۔ لہذا ان آیات کی روشنی میں
اگر اچھی جگہ پر کوئی بٹھاتا ہے، بٹھا سکتا ہے جہاں سے کوئی اٹھا نہیں سکتا، تو وہ کون ہے؟ خدا ہے، وہ خدا۔ جہاں خدا نے آپ کو بٹھایا ہے، کوئی انسان شرارت کر کے، ابلیسی قوتیں آزمائشیں لا کر، حملہ کر کے، مقدمے بازیاں کر کے، اثر و رسوخ استعمال کر کے، بدنام کر کے، الزام تراشی کر کے، کچھ بھی کر لیں، جو پودا خدا نے لگایا کوئی اس کو جڑ سے اکھاڑ کر نہیں کرے۔ جس شخص کو خدا نے اپنے ساتھ دائرے ہاتھ بٹھایا یا وقت پر بٹھایا ہے، انسان کی کیا مجال ہے کہ کوئی لوگ اس کو وہاں سے اٹھا سکے، لیکن شرط یہ ہے بٹھایا خدا نے۔ کیا وہ بٹھانا چاہتا ہے؟ ہاں، بنیاد کیا ہے؟ غالب ہے۔ ہر ایرا وغیرہ تھوڑی بیٹھ سکتے جس کے نہ کوئی کردار، نہ کوئی زندگی، نہ کوئی دیانتداری، نہ کوئی راستہ بازی، نہ کوئی پاکیزگی، نہ کوئی خدا کا خوف، نہ کوئی اچھی گواہی، اس کو خدا اپنے ساتھ تخت پہ بٹھا دے گا۔ وہ خدا، وہ سیاسی لیڈر نہیں، وہ خدا غالب آئے، میں بٹھاؤں گا، سب سے اچھی جگہ پر بٹھاؤں گا، اپنے ساتھ تخت پر بٹھاؤں گا۔ اس لیے ہمیں خداوند کی پیروی کرتے ہوئے، بھلے ہم چرچ کے عام ممبر ہیں، بھلے ہم سنڈے اسکول ٹیچر ہیں، خواہ ہم ڈیکنس یا ایلڈر ہیں، مبشر ہیں، کوئی بھی حیثیت خدا نے ہمیں کلیسیا میں بخشی ہوئی ہے، میک شور اس بات کا تعین کر لیجئے کہ مجھے خدا نے یہاں پر، جہاں خدا نے نہیں بٹھایا، کئی سال ہم جگہ روک کر رہ سکتے ہیں، بالآخر خدا بتا دے۔ بائبل سے زبانی ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ کو یاد ہے کہ خدا نے اسرائیل کا پہلا بادشاہ نہ چاہتے ہوئے مقرر کیا، کیونکہ بنی اسرائیل نے دیکھا کہ ارد گرد کی قوموں کے بادشاہ ہیں تو ہمارا بھی بادشاہ ہونا چاہیے۔ جیسے دوسروں کے لگتے ہیں نا میلے، تو کرسچن بھی چاہتے ہیں نا ہمارا بھی وہ میلہ ہو، تو کئیوں نے پھر وہ میلے بھی شروع کر لیے، دیکھا دیکھی۔ اسی طرح سے ارد گرد کی قوموں کے بادشاہ تھے، تو اسرائیلی لوگ چاہتے تھے ہمارا بھی کوئی بادشاہ ہونا چاہیے، تو خدا نے بہت بڑا بنایا۔ کیوں؟ خدا سمجھتا تھا کہ میں ان کا کیا ہوں، میں بادشاہوں کا بادشاہ، ان کو کسی بادشاہ کی کیا ضرورت ہے، دیکھا دیکھی یہ بادشاہ بنانا چاہتے ہیں۔ خیر، نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی درخواست پوری کر کے تو ساؤل کو پہلا بادشاہ بنا۔ جب بنا دیا تو وہ خدا کے معیار پر پورا غلطی پر غلطی کرتا جا رہا تھا، اور خدا کو خوش نہ کر سکا۔ خدا نے اسے سلطنت چھین لی، لیکن کیا وہ تخت سے ہٹ گیا؟ خدا نے اسے رد کر دیا اور بتا دیا میں نے تجھے رد کر دیا ہے، لیکن ایک آدمی جو میرے دل کے مافک مجھے مل گیا ہے، اور وہ داؤد تھا، اسے میں نے چن لیا تیری جگہ پر بادشاہ۔ اگر میں غلطی نہ کروں تو کم از کم 13 سال کم نہیں ہوتے، 13 سال ساؤل جو تھا رد ہونے کے باوجود اس نے کرسی نہیں چھوڑی۔ انبیاء نے بتا دیا کہ خدا نے تجھے رد کر دیا ہے، خدا نے تجھ سے کم عمر تیرے بیٹوں جیسا ہے جو بعد میں اس کا داماد بھی بنا، خدا نے داؤد کو چن لیا ہے، لیکن اس نے خدا کے الہی انتظام کے سامنے سر نہ جھکایا، کرسی نہیں چھوڑی۔ دوسری طرف داؤد کی شان دیکھیے کہ سیاست اور پارٹی بازی کر کے خدا کے منصوب کو قتل کروا کے تو خود نہیں تخت پر بیٹھ گیا، 13 سال تک دھکے کھاتا رہا اور خدا کے وقت کا انتظار کرتا۔ مجھے جب بھی تخت پر بٹھائے گا یہوہ خدا بٹھائے گا، میں خدا کے منصوب کے خلاف کوئی پارٹی بازی نہیں کروں گا، میں اس کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر تلوار کی دھار سے
اس کو مجبور کر کے تخت سے نہیں ہٹاؤں گا، میرے پاس کلام ہے، میں خود ساختہ نبی نہیں ہوں، میں خود ساختہ بادشاہ نہیں ہوں، خدا نے سموئیل نبی کے ذریعے سے، میں تو اپنے آپ کچھ لائق بھی نہیں سمجھتا تھا، جس طرح کی فیملی سے، خاندان سے میرا تعلق، کہ میں بادشاہ بن سکتا ہوں۔ خدا ہے جس نے مجھے بنایا ہے، اور بادشاہ جس کو خدا نے رد کر دیا ہے، جو جگہ نہیں چھوڑ رہا ہے، میں اس کو نہیں ہٹاؤں گا، خدا ہی ہٹائے گا۔ جب یونتن اور ساؤل جلبوع کی پہاڑیوں پر فلسطینیوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے، پھر بھی داؤد جا کر تخت پر نہیں بیٹھ گیا، دعا میں جھک گیا۔ اب میں کیا کروں؟ پھر اس کے قبیلے کے سردار آئے، ایک بڑے جلوس کی صورت میں انہوں نے نعرے لگائے، اور انہوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ ساؤل کو خدا نے رد کر دیا تھا، اس کی جگہ سیموئیل کے ذریعے سے جب تجھے بادشاہ بننے کے لیے چن لیا، مسح کروایا، تیرے سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے جو آج بادشاہ بنے۔ اور انہوں نے بڑی شان کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ اس کو لجا کر تخت پر بٹھایا۔ کوئی داؤد پر الزام نہیں لگا سکتا تھا کہ اس نے خدا کی نبوت یا کلام یا مسح ہونے کو بہانہ بنا کر اپنے مخالف کو کچلا ہو۔ روحانی طریقے سے خدا کے وقت کا انتظار کر کے عزت کے ساتھ وہ تخت پر بیٹھا، اور غالباً اس نے 40 سال اسرائیل پر حکومت کی۔ کتنے نشیب و فراز اس کی زندگی میں آئی، غلطیاں بھی ہوئیں، کمزور بھی پایا گیا، خاندانی زندگی اس کی اچھی نہیں تھی، بچے اس کے قابو میں نہیں تھے، ایک سے زیادہ شادیاں کر لیں، بہت بڑی غلطیاں کی، خداوند کی جنگیں لڑی، جہاں بھی گیا فتح پائی۔ خدا کا بنانا اور کسی مقام پر انسان کو بٹھانا، اس میں بڑا فرق ہماری پاکستان کی، دنیا میں بھی ہے لیکن ہم اپنے گھر کی بات کرتے ہیں۔ ہماری پاکستان کی کلیسیا کے بہت سارے مسئلے مسائل اور تفریق اور جدائی اور پارٹی بازی اور رفت اور تفرقہ، اس کی اور بڑی وجوہات کے ساتھ ایک وجہ ہے، جہاں خدا نے ہمیں نہیں اٹھایا ادھر جا بیٹھے۔ لکھا ہے کہ بے انصافی کی دولت حاصل کرنے والا ایسا ہی ہے، ایسے تیتر کی مانند ہے جو کسی اور کے انگلوں پر جا بیٹھے، جو چیز ہماری نہیں ہے اس پہ قبضہ کر لیں، اس کے اوپر سردار بن کے بیٹھ جائیں، یہ بہت بڑی غلطی۔ ایک حوالہ دیکھیے میرے ساتھ، آپ سلاطین کی پہلی کتاب نکالیے، اس کا پہلا باب، سلاطین کی پہلی کتاب پہلا باب۔ سلاطین کی پہلی کتاب، اس کے پہلے باب کی چند آیات کی تلاوت سنیے۔ پہلی آیت میں لکھا ہے، اور داؤد بادشاہ بوڑھا اور کہن سال ہوا، اور وہ اسے کپڑے اڑھاتے پر وہ گرم نہ ہوتا تھا۔ داؤد بہت بزرگ ہو گیا ہے، وہ بادشاہ تھا، اب اس کی جگہ پر نیا بادشاہ بننا تھا۔ اس نے کئی سال پہلے کہہ دیا تھا جب اس کی صحت اچھی تھی کہ میرے بعد میرا بیٹا سلیمان میری جگہ پر تخت پر بیٹھے۔ اس نے پہلے ہی اعلان کر دیا ہوا تھا۔ اب وہ بوڑھا ہو گیا ہے، بیٹوں نے دیکھا کہ باپ جو ہے اب حکومت کرنے کے لائق نہیں رہا، اب اس کے مرنے کے دن قریب آ گئے، تو کیا ہوا؟ 5ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا۔ تب حجیت کے بیٹے ادونیہ نے سر اٹھایا
اور کہنے لگا میں بادشاہ ہوں گا۔ یہ داؤد کی مختلف بیویوں میں سے ایک بیوی کا بیٹا تھا جس کا نام تھا ادونیہ۔ لکھا ہے ادونیہ نے سر اٹھایا کہ میں بادشاہ ہوں گا، اور بہت بڑی میرے خیال میں اس نے توہین کی اپنے باپ کی، کیونکہ باپ ابھی کیا تھا؟ زندہ تھا۔ بادشاہ کے ہوتے ہوئے بیٹا کہے کہ میں بادشاہ بنوں گا، تو یہ تو ہرس ہے، یہ تو بغاوت ہے، یہ تو سرکشی ہے، یہ تو لالچ ہے عہدے کا، کرسی کا۔ اور بزرگ باپ کی جس نے 40 سال بادشاہت کی ہے اس کی توہین ہے۔ لیکن کئی خادموں کے واز بڑے اچھے ہوتے ہیں خاندانی زندگی زیرو کی، اور بائبل میں بہت سارے ایسے مرد خدا ہیں اپنی زندگی بڑی پھلدار، خدمت بڑی پھلدار، گھر میں تباہی ہے، بچوں کی زندگی۔ میں سمجھتا ہوں کسی خادم کی کامیابی اگر آپ نے دیکھنی ہو تو دیکھیں اس کے بچے کیا کرتے ہیں۔ ہم سارے جہان کی فکر کریں، ہماری اولاد دوزخ میں چلی جائے تو پھر ہم لوگوں کو توبہ اور بپتسمے کی منادی کرتے پھریں، ہمارے بچے خدا کی راہ پر ہی نہ چلے پھر۔ یہاں بھی ایسا ہی۔ ادونیہ جو ہے لکھا تب حجیت کے بیٹے ادونیہ نے سر اٹھایا اور کہنے لگا میں بادشاہ ہوں، اور اپنے لیے رات اور سوار اور 50 آدمی جو اس کے آگے آگے دوڑے تیار کیے، اور اس کے باپ نے اس کو کبھی اتنا بھی کہہ کر ازردہ نہیں کیا کہ تو نے یہ کیوں کیا ہے۔ 2 افراد کی غلطیاں اس آیت میں۔ باپ جو ہے اس نے اپنے بیٹے کی ادونیہ کی صحیح تربیت کیوں صحیح نہیں کی؟ کیا پڑھا ہم نے؟ کیونکہ جب باپ کسی بات سے منع کرتا تھا تو بچے کو کیا لگتا تھا؟ وہ بہت برا مناتا تھا۔ تو باپ نے سمجھا کہ جب میں اس کو کسی کام سے منع کرتا ہوں تو یہ ازردہ ہوتا ہے، بچہ روتا ہے، دکھی ہوتا ہے، تو کرنے کو جو یہ کر۔ بیٹے کی غلطی کیا تھی؟ جس تربیت نے اس بیٹے کو مستقبل میں تباہی سے بچانا تھا، اس کو تربیت سے کیا تھی؟ نفرت۔ باپ روکتا اور یہ برا مناتا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ باپ کے جیتے جی سرکشی کر کے، بغاوت کر کے تو باپ کا تختہ حاصل کرنے کی کوشش۔ ناتن نبی کا آپ نے ذکر سنا ہے، داؤد کے وقت میں ایک بڑا معتبر نبی تھا۔ یہ 11ویں آیت میں پڑھنے لگا آپ کے سامنے، بلکہ 10ویں سے پڑھتا ہوں۔ پر ناتن نبی اور بنایا اور بہادر لوگوں اور اپنے بھائی سلیمان کو نہ بلایا۔ تب ناتن نے سلیمان کی ماں بت سبا سے کہا کیا تو نے نہیں سنا کہ حجیت کا بیٹا ادونیہ بادشاہ؟ کیا الفاظ لکھے ہیں؟ وہ بادشاہ بن بیٹھا ہے۔ حالانکہ بادشاہ نے کس کے بارے میں کہا تھا؟ قسم کھائی تھی اپنی بیوی سے، سلیمان کے بارے میں۔ زندہ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرے بعد میرا بیٹا سلیمان بادشاہ بنے گا۔ اس کے بارے میں کیا ناتن نبی نے بتایا کہ حجیت کا بیٹا جو ہے ادونیہ جو ہے وہ بادشاہ بن بیٹھا۔ میں بیٹھنے کے بارے میں آپ کو کلام سنا رہا ہوں، بننے اور بیٹھنے کے بارے میں۔ خدا نے نہیں اس کو بنایا۔ داؤد کے تخت پر اس کا جام نشین خدا نے نہیں اس کو بنایا، خود بیٹھ۔ شکایت پہنچی بادشاہ تک، جو کہ کون سال کا بہت برا ہو گیا تھا۔ جا کر نبی نے بھی کہا، ناتن نبی نے بھی کہا، بت سبا جو سلیمان کی ماں تھی وہ بھی بادشاہ کے پاس گئی۔ بادشاہ سلامت جیتا رہے۔ یہ بتائیے کہ کیا آپ نے اپنے ہوش و حواس میں اچھے حالات میں یہ نہیں کہا تھا کہ آپ کے بعد سلیمان بادشاہ بنے گا؟ اس نے کہا میں نے یہی کہا تھا، آج بھی میں اس بات پہ قائم ہوں۔
لیکن ہم تجھے بتانا چاہتے ہیں وہی تیرا بیٹا دنیا جس کو کبھی تو نے منع نہیں کیا تھا، ازردہ ہی نہیں کیا تھا، اس نے سر اٹھایا ہے اور اس نے ایک بڑی ضیافت کی ہے، سرداروں کو بلایا ہے اور اس نے اعلان کر دیا کہ بادشاہ نے کیا یہ تیری طرف سے؟ اس نے کہا نہیں، مجھے پتا بھی نہیں۔ جو لوگ بڑا بننا چاہتے ہیں کئی کام ان کے خفیہ ہوتے ہیں، وہ سینئر خادموں کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی، ان کی سرگرمیاں پوشیدہ ہوتی۔ پوشیدگی میں کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ جب بھی کسی کلیسیا میں پھوٹ پڑتی ہے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ بادشاہ کے ساتھ سچ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ بغاوت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تو پھر کچھ بہادر لوگ اور ناتن نبی جس کے ذریعے سے خدا ہم کلام ہوتا تھا وہ دنیا کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، وہ سلیمان کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ دنیا نے جو دعوت کی تھی اس نے ان کو بلایا بھی نہیں تھا، اس کو پتا تھا یہ میرے ہم خیال نہیں ہے، میری ہاں میں ہاں ملانے والے نہیں ہیں، ان کو مرد خدا تھے، وہ سچائی اور راستی کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ آگے جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں، ایک وقت آیا دنیا قتل ہو گیا۔ جس شخص کو خدا نے چنا تھا کہ وہ اسرائیل کا داؤد کے بعد بادشاہ بنے اور اس کی جگہ پر تخت پر بیٹھے، اور اس کا نام سلیمان تھا، اور اس کو عزت کے ساتھ داؤد کا جانشین بنا کر تخت پر بٹھایا گیا۔ اور اس کی خاصیت یہ ہے، اس کی خوبی یہ ہے کہ جو دنائی اور فہم اور حکمت اس بادشاہ کو خدا کی طرف سے بخشا گیا، نہ پہلے کسی بادشاہ کو بخشا گیا اور نہ بعد، کیونکہ وہ خدا کا چناؤ تھا، وہ خدا کا منصوب، وہ خدا کے الہی انتظام کے مطابق۔ کئی سال پہلے ہمارے ایک دوست تھے ایبٹ میں، بڑی ہماری دوستی میل جول تھا، 20 سال گزر گئے۔ اس کا ایک دن مجھے فون آیا، پتہ نہیں امریکہ سے کہاں سے۔ میں نے جب اس کا فون اٹینڈ کیا تو میں نے کہا کہ بھائی آج آپ کو میری یاد کیسے آ گئی؟ تو ہنسا بڑا، کہنے لگا آپ نے ایسی بات کر دی، کوئی دن ایسا ہوتا ہی نہیں ہے جب ہم آپ کو یاد نہیں کرتے۔ میں نے کہا یار مسئلہ نہ لگا، اصل بات کر، تجھے 20 سال بعد آج تیری محبت جان اٹھی ہے تو تجھے کیوں فون کیا کہ ابھی بتا کہ میرے لائق و خدمت ہے۔ کہنے لگا برا نہ منانا، میں آپ کو کام کہنے میں نکل رہا ہوں۔ کہنے لگا میں یہاں امریکہ میں جس مشن کے ساتھ ہوں نا، ان کو پاکستان میں اپنی جماعت کا بشپ مقرر کرنا ہے، تو انہوں نے مجھے کہا یار پاکستان میں کو بندہ بتا جس کو ہم اپنا امریکہ کی ہماری جو نیشن ہے اس کا ہم بشپ مقرر کریں۔ میں نے کہا پھر؟ تو کہتا میں نے ان کو آپ کا نام دیا۔ میں آ کے جڑی تھوڑی بہت میری عزت ہے وہ بھی تمہاری ہے۔ خاص بڑا کہہ لگا میں انہوں نے کیا سی انہیں مننا کو نہیں، پر سب گل کرنے کیا۔ میں نے کہا میں پڑھاتا ہوں، مجھے پتہ ہے بشپ کیا ہوتا ہے، میں اس لائق نہیں، معمولی سا خادم ہوں، اپنی کلیسیا کو خاص دے دیتا ہوں، اپنی ہستی کا پتہ ہونا چاہیے۔ جس لائق ہم نہیں ہیں، جس مقام پر خدا نے ہمیں نہیں رکھا، ایسی لوگوں کو بہارنے سے ہم اس پہ جا بیٹھے، کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ کلیسیا میں خون ڈلوانے میں ایک نئی بحث چڑھ گئی۔ میں نے کہا یار تیری محبت کا بہت شکریہ، کوئی اور بشپ تلاش کر لیں، میں دینے نہیں جائیں، میرے ہی اسٹوڈنٹ کئی بشپ۔ تو یہ بڑی دکھ کی بات، خدا کے کلام سے آنکھیں اور منہ موڑ دیں۔ جو کچھ خدا کہتا ہے، جو بنیادیں خدا نے رکھی ہیں ان کو سرکا کر ایک نئی نیو رکھ دی جائے۔
جس حال کے ساتھ لکھا ہے سوا اس نیو کے جو پڑی ہوئی ہے، کوئی شخص دوسری نیو نہیں رکھ سکتا، وہ خدا کی سمجھ میں خدا کا کلام جو راستے ہمیں بتاتا ہے، جو تعلیم ہمیں دیتا ہے، اس کو اگر ہم بھلا کر نئی شروعات کر دیں گے تو وہ بدعت میں شمار ہوتی ہے۔ بدعت کا لفظی مطلب ہے نئی چیز نکالنا، یعنی مذہب میں نئی راہ نکالنا۔ بدعت کا روٹ ورڈ ہے بدع۔ بدع کا مطلب ہوتا ہے نئی چیز طلب کرنا، نئی تعلیم، نیا راستہ، وہیں سے بدعت نکلی ہے۔ جو راہ خداوند نے ٹرائی ہوئی ہے اس کو چھوڑ کر تھوڑی سی سرکار ہے، ایک نئی رسم، نئی تعلیم، نیا طریقہ شروع کر دینا، اس نیو سے سرکنے کے مترادف ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نام خدا کے کلام میں سے کچھ گھٹائیں نہ بڑھائیں، جو نیو پڑی ہوئی ہے اسی کے اوپر ٹھیک اینٹ رکھ کر ردہ رکھیں تاکہ دیوار سیدھ جائے۔ یہ خدا کی مرضی۔ تو اس لیے بننا اور بنایا جانا، خدا سالہ سال سے سلیمان کو تیار کر رہا تھا کہ داؤد کی جگہ اس کے بیٹوں میں سے سلیمان بادشاہ بنے، پر خدا اس کو بنا رہا تھا تاکہ جب وقت آئے تخت پر بیٹھے۔ لیکن ہم نے دنیا کے بارے میں جملہ پڑھا ہے کہ اس نے سر اٹھایا اور وہ بادشاہ بن بیٹھا۔ سلطنت میں پھوٹ پڑ گئی۔ جو نیک لوگ تھے، جو داؤد کے وفادار لوگ تھے، وہ بے وفا نہ ہوئے، وہ سعود اس کے ساتھ، سلیمان کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے، بیتسبا کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے، ناتن نبی کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے۔ تو یہ خدا کی ایک ترتیب ہے۔ خدا سچوں کا خدا ہے، وہ سچوں کے ساتھ، صادقوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، مکاروں کے ساتھ، جھوٹوں کے ساتھ، ہیرا پھیریوں کے ساتھ اور شیخی بازوں کے ساتھ، کرسی کے لالچیوں کے ساتھ وہ نہیں کھڑا ہوتا۔ سرفرازی نہ مشرق سے آتی ہے نہ مغرب سے آتی ہے، یہ اوپر والے خدا کی طرف سے۔ کرنتھیوں کے خط میں سے ایک آیت ہمیں پڑھنا ہے۔ دوسرا خط ہے کرنتھس کی کلیسیا کو لکھا گیا دوسرا خط، اس کا 10واں باب، بڑی خاص آیت لکھی ہے جس کا ہم سبوں خادموں کے لیے بھی ضروری ہے، عام ایمانداروں کے لیے بھی ضروری ہے۔ آخری آیت ہے دوسرے کرنتھیوں کے 10ویں باب کی، لکھا ہے کیونکہ جو اپنی نیک نامی جتاتا ہے وہ مقبول، بلکہ جس کو خداوند نیک نام ٹھہراتا ہے وہی مقبول ہے۔ خود نیک نامی، خود کوئی عہدہ، کوئی مقام، کوئی جگہ، کوئی اختیار حاصل کرنے کی کوشش کرنا اور جائز اور ناجائز ہتھ کنڈے استعمال کر کے دھوس سے، زبردستی سے کسی جگہ بیٹھ جانا اور خدا کا کسی کو سرفراز کرنا۔ دوسرا سیموئیل اس کے 7ویں باب میں بڑی ایک فروتنی کی مثال ہے کہ داؤد جو ہے وہ لکھا ہے اندر جا کر بیٹھ گیا، فرش پر بیٹھ گیا، اور خدا نے جتنے بڑے بڑے وعدے اس کے ساتھ کیے تھے وہ ان پر غور کر کے کہنے لگا ہے خدا کہاں میں اور کہاں میرا گھرانہ؟ تو نے اتنی بڑی باتیں میرے بارے میں کہی ہیں جیسے کہ میں بڑا منزلت والا آدمی ہوتا ہوں، تیرے تخت پر بیٹھنے کے لیے آدمی کی کمی نہیں رہے گی۔
تو وہ نہیں سمجھتا تھا کہ میں اس لائق ہوں کہ میں بادشاہ بنوں۔ پھر آپ کو یہ بھی یاد دلا دوں کہ شروع میں خداوند کی لڑائیاں لڑنے کی خاطر جب یہ پیشکش کی گئی کہ جو شخص سول کے دشمنوں کو ہرائے گا خدا اسے اپنی بیٹی بادشاہ اسے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دے گا، تو لوگوں نے آ کے اس کو بتایا کہ اگر تو اس لڑائی میں جیت جائے تو بادشاہ کی بیٹی کا رشتہ تجھے مل سکتا، تو عام گھر سے اٹھ کے تو بادشاہ کا داماد بن سکتا ہے۔ کسی کو یاد ہے اس کا جواب کیا؟ اس نے کہا آپ کا کیا خیال ہے کہ بادشاہ کا داماد بننا کوئی چھوٹی بات ہے؟ میں، میری فیملی، میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، جس گھر میں رہتا تھا، میں تو نہیں سمجھتا کہ وہ بادشاہ کا داماد بن سکتا۔ یہ راست بازوں کی پہچان ہے، جو اپنے آپ کو جانتے ہیں، اپنے مقام کو پہچانتے ہیں، خدا کی الہی رضا کو اپنی زندگی میں پہچانتے ہیں، جو جانتے ہیں کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق دیتا ہے۔ سو دنیا بادشاہ بن بیٹھا، بہت بڑا عہدہ اور بہت بڑا مقام ہے جو خدا نے اس کو نہیں دیا، خود سے بن بیٹھا، بعد میں قتل ہو گیا، کیا فائدہ ہوا؟ دوسری بات، یعقوب کے 3 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ ہم میں سے بتیرے استاد نہ بنے۔ اب کئیوں کو بائبل کے الفبے کا پتہ نہیں ہوتا تو ان کی بحث آپ سنتے ہیں۔ مجھے 38 سال ہو گئے چرچ کا پاسٹر، اور میرا واسطہ چھوٹے سے چھوٹے خادموں اور بڑے سے بڑوں کے ساتھ رہتا ہے۔ سن رہے ہوتے ہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ یونانی پڑھی نہیں ہے، کسی جگہ سے کوئی لفظ لے کے بول دیں گے غلط ہی بول رہے ہو۔ عبرانی میں بتا رہے ہیں، استاد بننا۔ اور ابھی میں نے آپ کو ایک آیت بتائی تھی، افسیوں 4:11، خدا نے استاد بنا کر دے دیا۔ خدا کا کسی کو بنانا استاد اور کسی کا استاد بن جانا، یہ فرق ہے نا۔ منع کرتا ہے نا خدا کا کلام کہ ہم میں سے بتیرے استاد نہ بنے، اور آگے کیا لکھا ہے کسی کو پتہ ہے؟ آگے لکھا ہے استاد زیادہ مار کھائے گا۔ ہاں، چرچ میں استاد کی ضرورت ہے، خدا کا کلام کی سمجھ رکھنے والے اور سمجھانے کی صلاحیت رکھنے والوں کی بڑی ضرورت ہے چرچ کے اندر، لیکن ان استادوں کی ضرورت ہے جن کو خدا بنا کر اور پھر میں نے انڈر مینٹر خادموں کو دیکھا ہے، وہ بتا رہے ہیں ہمارے بزرگوں کی غلطیاں نکالتے ہیں، اور میں سر پکڑ کے وہ کہتے ہیں بائبل کا یہ ترجمہ دراصل ٹھیک نہیں ہے، یہ فلاں آیت جو ہے نا اس کا یونانی میں یہ ترجمہ ٹھیک ہے اور عبرانی میں یہ ٹھیک ہے، یہ بڑا کمزور تجربہ ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑی نادانی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ بائبل کے ترجمے کن مراحل سے گزرے ہیں۔ مسلم علماء جو ہیں، اردو دان، ان کو بھی استعمال کیا گیا۔ ہینری مارٹن جیسے آدمی ٹاپ کے اسکالر جو تھے، انہوں نے اپنی زندگی اس کام کے لیے وقف کر دی تھی، لوکل لینگویج سیکھ کے۔ آج میرے جیسا آدمی بائبل کی غلطیاں نکالے، میں تو ڈرتا ہوں کیسے نکال سکتا؟ جنہوں نے ساری عمر گواری، جو ٹاپ کے عالم تھے، اور ایک آدمی نہیں تھا، مختلف مراحل سے ایک عالم کے پاس بائبل کا ترجمہ کارگز کو دیا جاتا تھا، وہ دوسرے کو دیتا تھا، وہ چیک کرتا ہے، وہ تیسرے کو دیتا ہے، وہ چیک کرتا ہے، کسی مسلمان عالم کو دیا جاتا ہے، آپ چیک کریں اس کی اردو ٹھیک کریں، پھر بالآخر وہ ترجمہ مستند قرار دیا جاتا تھا۔
آج میرے جیسا شخص اٹھ کے ان بزرگوں کی کامیاں بتانے، عبرانی لطانی یونانی کے لفظ بتا کے، تو جو لینگویج کو سمجھتے ہیں وہ مجھے بیوقوف نہیں سمجھیں، شیخی باز نہیں سمجھیں۔ اور یہ کون کرتے ہیں؟ جن کو خدا نے استاد نہیں بنایا لیکن وہ میں نے ایسی بھی سیمنریاں دیکھی ہے، نہ کوئی دفتر، نہ کوئی لائبریری، نہ کوئی اور پڑھانے والا، ایک آدمی ہمارے چرچز میں بہت ساری مختلف زاویوں سے تباہی ہو رہی ہے۔ پاکستانی مسیحی بڑا قیمتی ہے، خدا سے پیار کرتا ہے، خدا کی عبادت کرنا چاہتا ہے، اس کو روٹی کی پرواہ نہیں، اس کو آرام کی پرواہ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دن گڈ فرائیڈے اور ایسٹر کے دن چرچز میں کہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہو گئی، خاص بندوبست کرنے پڑتے ہیں، اتنے کے دن لمبی عبادتیں ہوتی ہیں، لیکن راست بازی کے بھوکے اور پیاسے چپ کر کے خدا کا کلام سن رہے ہیں، وہ قیمتی ہیں۔ اس کے لیڈر اگر ٹھیک ہو جائے تو ہم تو اس ملک میں حکومت میں آ سکتے ہیں، کہ خدا نے ہمیں دم نہیں سر پھیلایا۔ لہٰذا استاد بننا، بادشاہ بن بیٹھنا اور پھر اپنے آپ کو بڑا بنانا۔ یوحنا کے تیسرے خط میں ایک آدمی کا ذکر، اس کا نام ہے دیتریفس۔ دیتریفس جو ہے لکھا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا بناتا ہے، اور ایک بزرگ خادم یوحنا جو اس وقت سب سے زیادہ وہ عمر رسیدہ وہی تھا مسیح کے حواریوں میں، تو لکھا ہے کہ وہ بڑا بننا چاہتا ہے، ہمیں قبول نہیں کرتا، اور جو ہمیں قبول بھی کرے اس کو کلیسیا سے اپنے اختیار سے کیا کر دیتا ہے؟ خارج کر دیتا ہے۔ کیوں؟ وہ بڑا بننا چاہتا ہے۔ آدم میں بہت برداشت کی ضرورت ہے۔ ہمارے ارد بہت سارے لوگ ہیں، کئی طرح کی وہ غلطیاں کریں گے، اگر تھوڑی بہت بھی ہماری برداشت نہیں ہوگی تو کتنے لوگوں کو جد سے نکال دیں گے۔ لیکن دیتریفس کا یہ شیوا تھا، جس نے خلاف بات کی چل تو چھٹی کر، کلیسیا سے نکل، بڑا بننا چاہتا۔ اور ان لوگوں کی سزا ہے۔ سزا کیا ہے؟ جو اپنے آپ کو بڑا بناتا ہے، خدا کیا کرے گا؟ خدا اس کو چھوٹا کرے گا، خدا اس کو پست کرے گا، خدا اس کی ہوش لگانے لائے گا۔ تو اس لیے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ ہم بادشاہ بننے کی کوشش نہ کریں، استاد بننے کی کوشش نہ کریں، بڑا بننے کی کوشش نہ کریں، ادنا جگہ پر بیٹھنا پسند کریں، اور پھر لکھا تو اپنی ہی نگاہ میں دانش مند نہ بنیں۔ رومیوں کے خط میں لکھا ہے، پہلے باب کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، وہ اپنے آپ کو دنا جتا کر بیوقوف بن گئے۔ خدا سادہ دل کو دنائی بخشتا ہے، حکمت بخشتا ہے، فہم بخشتا ہے۔ سلیمان کی کامیابی کا بھی راز اسی بات میں تھا کہ جب اس کو بادشاہ بننے کے لیے چن لیا، اس نے اپنے اوپر دیکھا کہ اتنی بڑی گردن کش اور بڑی طاقتور قوم ہے جس کا بادشاہ میں، خدا مجھے کہہ رہا ہے کہ تو ان پر حکمرانی کر، تو میرے اندر تو صلاحیت ہی نہیں ہے ان کے جھنجھٹ نپٹانے کے لیے، میں ان کا لیڈر کیسے بن سکتا ہوں؟ لہٰذا باپ میں تیری منت کرتا ہوں، میں نوعمر ہوں، میں ابھی لڑکا ہوں، میرا بھی اتنا تجربہ نہیں ہے، بڑا کام تو نے مجھے سونپ دیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کام کو سر انجام دینے کے لیے مجھے الہی حکمت اور دنائی دے۔ جب اس نے خدا کے ذریعے اس طرح کی دعا کی تو خدا بہت خوش ہوا۔ اس نے نہ دولت مانگی، نہ اپنے دشمنوں کا برا چاہا، نہ شہرت مانگی، نہ عزت مانگی، اس نے حکمت مانگی ہے۔ اس کام کو کرنے کے لیے خدا نے اسے دیا تھا، تو خدا نے اس کو اتنی دنائی دے دی، اتنی حکمت دے دی کہ ارد گرد کے بادشاہ اور ملکہ رشک کرتے تھے اس آدمی پر کہ اس کو خدا نے کیسا اسرائیل کا بادشاہ بنایا، کیسی حکمت خدا نے اسے بخش دی ہے۔ سو خدا جس نے دنیا کے کمینوں، بے وجودوں اور حقیروں کو چن لیا اور کمینے اور بے وجود اور حقیر نہیں رہنے دیا۔ کمینوں کو خدا نے عقل دے دی، اندرون ساری
کلام کی سمجھ دے دی، ذہن کو کھول دیا، نئے سرے سے پیدا کر دیا، اپنا بیٹا بنا دیا، اپنا منصوب بنا لیا، کوئی استاد، کوئی مبشر، کوئی پاسٹر، کوئی رسول، کوئی نبی بنا دیا، تو پھر وہ کمینہ تھوڑی رہا، وہ بے وجود تو نہ ڈرا، پھر خدا نے سے وجود بخشا۔ جس کو خدا وجود بخشتا ہے اس کو وہاں سے کوئی لگا نہیں سکتا۔ پھر یرمیہ اس کا 49 باب اور اس کی دوسری آیت میں کچھ لوگوں کا ذکر ہے جو وارث بن بیٹھتے ہیں۔ پاکستان میں قبضہ مافیا جو ہے، اس کو سمجھنا ہمارے لیے مشکل۔ پلاٹ کسی کا ہوگا، دوسرا قبضہ کر کے مالک بن جائے، وارث بن جائے، جائیداد کسی اور کی ہے، حق کسی اور کا ہے، اس کو نہ دینا، اس کو پیچھے ہٹا دینا۔ اور یہ لیڈرز کی بھی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی چرچ کے اندر پاسٹر اپنے بیٹے کو آگے رکھے گا، بھلے اس کے پاس خدمت نہ بھی ہو، اپنی جگہ اس کو پاسٹر مقرر کرے گا، جو 30-40 سال تک چرچ کے ساتھ وفاداری سے چل رہے ہوں گے، وہ پیچھے وراثت ہے نا۔ یرمیہ 49 باب پہلی آیت جا کے، بولے آپ نے کہاں پڑھنی ہے، ادھر ہی پڑھتے ہیں 50 بات کی دوسری آیت پڑھتے ہیں یرمیہ میں سے۔ صحیح بول رہے ہیں۔ یرمیہ اس کا 49واں باب، اس لیے دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، میں بنی امون کے ربا میں لڑائی کا ہلڑ برپا کروں گا، اور وہ کھنڈر ہو جائے گا، اور اس کی بیٹیاں آگ سے جلائی جائیں گی۔ تب اسرائیل ان کا جو اس کے وارث بن بیٹھے تھے وارث ہوگا۔ جو چیز میری نہیں ہے اس کا میں وارث نہ ہوں۔ میں تو یہاں منفی تصویر نہیں کھینچنا چاہتا، لیکن صرف ایک جملے میں پاکستانی کلیسیا کی ہسٹری بتا دوں۔ کتنے چرچز کے مقدمے جو ہیں وہ غیر قوموں میں ہیں کہ پاسٹر اس کی فیملی چرچ نہیں چھوڑتے، باپ مر گیا تو بچوں نے قبضہ کر لیا، ہمارے باپ نے ساری عمریاں خدمت کی تھی، یہ ہمارا ہے، خادم و مشن کا، خدا کا پراپرٹی، وارث بن کے بیٹھ جانا، بادشاہ بن کے بیٹھ جانا، باس اور حاکم بن کے بیٹھ جانا۔ اللہ یسوع مسیح تو دنیا میں خدمت کرنے والے کی مانت وہ باس نے۔ اس سے بھی ہمیں خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ اور چھٹی بات، اعمال کی کتاب کے 23ویں باب کی 3 آیت میں لکھا ہے، کیا تو شریعت کے برخلاف میرا انصاف کرنے کو بیٹھا ہے؟ کیونکہ سردار کاہن نجف پالوس نے کہا کہ اے بھائیو، میں نے آج تک نیک نیتی سے خدا کے واسطے عمر گزاری ہے۔ سردار کاہن نے کہا رکھ کے تھپڑ مارو اس کے منہ پہ۔ مذہب کا مخالف ہے، شریعت کا مخالف ہے، یہوہ کا اور یہودیوں کا مخالف ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے خدا کے واسطے عمر گزاری ہے۔ اس کو تھپڑ مروایا عدالت میں، فوراً حضرت پالوس بول گئی، اس نے کہا تو شریعت کے خلاف میرا انصاف کرنے کو بیٹھا۔ یاد رکھیے، جہاں یہ لکھا نا عیب جوئی نہ کرو تاکہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے، جہاں یہ لکھا ہے کہ ظاہر کے موافق فیصلہ، کبھی کبھی ہم آپس میں ملتے ہیں تو ہم آپس کی گفتگو کرنے کی بجائے، خدا کے جلال کی باتیں کرنے کے بجائے ہم دوسروں کی بدگوئیاں کر رہے ہیں، کسی کی بیوی کی، کسی کی بیٹی کی، کسی خادم کی، کسی کلیسیا کی، کسی تنظیم کی، کسی بشپ کی، کسی بشپ کی بیوی کی۔ کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ اپنے گناہوں میں ہم خود ہی اضافہ کرتے جائیں، ہمارا یہ کام نہیں ہے۔ جو شخص جو کچھ ہوتا ہے مجھے اور آپ کو منہ کھولنے کی اجازت ہے۔
مجھے اور آپ کو منصف بن کر کسی کے بارے میں کوئی فتویٰ دینے کی، فیصلہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ صاف لکھا ہے، یہ اصول ہے بائبل کا، آدمی جو کچھ ہوتا ہے وہی کرے۔ جو جسم سے کے لیے ہوتا ہے وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا، جو روح کے لیے ہوتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا۔ تو جب ہونے والا ہونے کا قصوروار ہے، اس کو سزا دینے والا موجود ہے، تو ہمیں کس نے اختیار دیا؟ ہمیں کس نے منصف بنایا کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے دوسروں کی عدالت کر رہے ہیں، دوسروں کے منصف بن رہے ہوں؟ بائبل تو بتاتے منصف تو ایک ہی ہے، وہ خدا۔ وہ اس دنیا میں بھی کرے گا انصاف، ادھر بھی کرے گا۔ تو جو باتیں خدا سے علاقہ رکھتی ہیں وہ ہمیں خدا ہی پر چھوڑنے کی۔ آخری بات، کبھی کبھی انسان منہ سے نہ بھی کہے، وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتا ہے، خدا کی مانند سمجھنے لگتا ہے، اور یہ اسپرٹ اس کے اندر گھسائی ہے ابلیس نے۔ آپ کو یاد ہے ابلیس نے کہا تھا میں خدا سے بھی بڑا اپنا کیا بناؤں گا؟ میں جماعت کے پہاڑ پر جا بیٹھوں جہاں خدا نے نہیں بٹھایا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ گندگی کی طرح آسمان پر سے گرا دیا گیا، پٹک دیا گیا۔ بڑا بنانا اپنے آپ۔ جو لوگ خدا کو جانتے ہیں وہ ڈرتے اس بات سے، ان کو پتہ ہونا چاہیے ہم خاکی ہیں، ہم فانی ہیں، ہم خطا کار ہیں، کہاں خدا اور کہاں انسان۔ مجھے یاد پڑتا ہے جب راخل کے اولاد نہیں ہوتی تھی تو بے اولاد بہنوں کے احساسات وہی سمجھ سکتی ہیں، دوسرے نہیں سمجھ۔ اس نے یعقوب کے ساتھ ایک دن اس کو جھٹکا دیا، اس نے کہا مجھے بھی اولاد دے نہیں تو میں مر جاؤں گی۔ اتنی وہ پریشان تھی کہ میری بہن کی اولاد ہو رہی ہے، میری اولاد نہیں، دکھی تھی، مجھے بھی اولاد دے ورنہ میں مر جاؤں گی۔ اس بزرگ نے کہا کیا میں خدا کی جگہ پر ہوں جس نے تجھے اولاد سے محروم رکھا؟ بہنوں بھائیوں، خادموں، بہنوں خادماؤں، زندگی میں بہت سارے نشے افراز اور واقعات آئیں گے جہاں ہمیں اس سچائی کو اپنے پیش نظر رکھنا پڑے گا کہ میں اللہ نہیں ہوں، میں خدا نہیں ہوں۔ جو خدا ہے وہ خدا ہی ہے۔ ہم اس کی جگہ منصف بن کے اس کی جگہ نہیں لے سکتے۔ ہم لوگوں کے ان داتا نہیں بن سکتے کہ لوگ روٹی کے لیے ہماری طرف دیکھیں۔ ان داتا وہ ہے جو اپنے جلال کی دولت کے ماتحت انسان کی ہر ایک احتیاج رکھا ہے۔ اپنے سروں کو خدا کی حضوری میں جھکائیے، اپنی زندگی پر غور کیجیے۔ مجھے پورا بھروسہ ہے خدا بے مقصد کلام نہیں کرتا۔ اپنے اپنے حالات میں آپ چرچ کے عام ممبر ہیں، آپ کسی حیثیت سے بھی خدا کے گھر میں کلیسیا کے ساتھ مل کر پرورش پا رہے ہیں۔ غور کیجیے، میں وہ کچھ تو نہیں بن رہا جو خدا نے مجھے نہیں بنایا۔ میں وہاں بیٹھنا تو نہیں چاہتا جہاں خدا نے مجھے نہیں بٹھایا۔ کیا میرے بننے سے، میرے وہاں بیٹھنے سے خدا کے کام کا کوئی حرج تو نہیں ہو رہا؟ میری وجہ سے کلیسیا میں روح کی یہ گانگت متاثر تو نہیں ہو رہی؟ اپنے وقت کا انتظار کیجیے۔ جس جگہ خدا نے نہیں بٹھایا اٹھ جائیے وہاں سے۔ میری جگہ یہ نہیں ہے، مجھے خدا نے نہیں یہاں پہ بٹھایا، مجھے خدا نے نہیں بنایا، یہ عہدہ یہ مقام مجھے خدا نے نہیں دیا۔ میں کچھ دے گا بھی تو میں نہیں لوں گی، میں نہیں لوں گا۔ میں یہ چاہتی ہوں، میں یہ چاہوں گا خدا مجھے آگ کا شعلہ بنائے، خدا مجھے گہائی کا تیز اور دندانہ دار آلہ بنائے،
خدا مجھے آدمگیر بنائے، وہ بنائے گا تو میرے وسیلے سے روحیں بچے گی۔ اگر میں ویسے ہی مبشر بنوا لیا میں نے اپنے آپ کو، روح ایک بھی نہیں جیتی جانے گی، لیبل ضرور ہوئے گا۔ تو لہٰذا لکھا اگر آج تم اس کی آواز سنو، اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ آج کی عبادت بڑی خاص عبادت ہے۔ خدا ہم سے پیار کرتا، اور دنیا کی طرح خدا ہمیں تباہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا، غلط فیصلہ جات، غلط چناؤ کر کے نقصان اٹھاتے ہوئے وہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ چاہتا ہے مجھ پر بھروسہ کریں۔ خدا بنا کر دیتا ہے، خدا کے ہاتھوں میں بنیے، مٹی کی مانند اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دیجیے، اور اس بات کا اقرار کیجیے کہ میں محض مٹی ہوں، خدا ہی ہے جو ایک عظیم کمہار ہے جو مجھے بنا سکتا ہے۔ غریب گھرانوں سے بچوں کو لے کے خدا نے بڑے بڑے عہدوں پر انسانوں کو پہنچا دیا، سرکاری افسر بنا دیا، عزت دے دی، دولت دے دی، شہرت دے دی۔ یہ سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ سرفرازی نہ مشرق سے آتی نہ مغرب سے آتی، یہ اس حی القیوم خدا کی طرف سے آسمان پر سے آتی ہے، اور خدا کی سرفرازی، خدا کی بخشی ہوئی عزت قائم بھی رہتی ہے، اور ہمیں قائم رہنے والی عزت چاہیے۔ یسوع مسیح نے کہا تم آدمیوں سے عزت چاہتے ہو، میں آدمیوں سے عزت نہیں چاہتا، میں وہ عزت چاہتا ہوں جو باپ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہاللیلویا۔ چند لمحوں کے لیے اپنی زندگی پر غور کریں۔ اگر آپ میں سے کوئی سمجھتے ہے کہ خداوند نے میرے ساتھ آج کلام کیا، میں اس کلام کے سانچے میں ڈھلنا چاہتی ہوں، ڈھلنا چاہتا ہوں، اور آپ اپنے آپ کو جیسے چندے کی تھیلی میں اپنا ہدیہ ڈال لیتے ہیں، پھر وہ ہمارا نہیں رہتا۔ اگر آج نئے طور پر کوئی اپنے آپ کو خداوند کے فضل کے سپرد کرنا چاہے اس کلام کے آئینہ میں، تو اپنی جگہ پر جلدی سے کھڑے ہو جائیں تاکہ ہم دعا کریں۔ اگر خدا نے دیکھا دیکھی نہیں، اگر کوئی بات